अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप तमाम हजरात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह करीम आप सब पर अपना खास करम फरमाए। इब्लीस के पड़पोते का एक किस्सा आप तमाम हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तहामा के पहाड़ों में से एक पहाड़ पर बैठे हुए थे कि एक बूढ़ा अपने हाथ में लाठी लेकर सामने आया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बूढ़े ने सलाम किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सलाम का जवाब देकर उसको उसी की जुबान में पूछा कि तुम कौन हो। तो उस बूढ़े ने कहा कि मैं हामा बिन हैम बिन लाकीस बिन इब्लीस हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे और शैतान के दरमियान सिर्फ 2 बापों का फासला है। तो भला ये तो बतलाओ कि तुमने कितना जमाना तय किया है। कहा, हामा ने ये कहा कि मैंने दुनिया की उम्र पूरी की है, बस थोड़ी सी और बाकी है। जिन रातों को काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था, उस वक्त मैं चंद साल का बच्चा था, बात को समझ लेता था, टीलों को फलांता था, खाना खराब करने का और कतई रहमी का हुक्म करता था। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुदाई डालने वाले बूढ़े और सुस्ती करने वाले जवान का काम बहुत बुरा है। हामा ने कहा, आप मुझे इस बारे में माफ फरमाएं, मैं अल्लाह ताला से तौबा कर चुका हूं। मैं हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनकी मस्जिद में उन लोगों के साथ था जो उनकी कौम में से उन पर ईमान लाए थे। मैं हमेशा उनको उनकी अपनी कौम को दावत पर सख्त सुस्त कहा करता था, हत्ता कि वो खुद भी रो पड़े और मुझे भी रुला दिया। उन्होंने फरमाया था कि अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं तो मैं जरूर शर्मिंदगी उठाने वालों में से हो जाऊं और मैं पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलीन में से बन जाऊं। मैंने अर्ज किया था, ऐ नूह, मैं उन लोगों में से हूं जो काबिल बिन आदम के सआदतमंद शहीद के खून करने में शरीक थे। क्या आप रब ताला के हां मेरी तौबा की कबूलियत पाते हैं? उन्होंने फरमाया, ए हामा, खैर की नीयत कर और हसरत और निदामत से पहले भलाई पर लग जा। अल्लाह ताला ने जो मुझ पर नाजिल फरमाया है, मैंने उसमें पढ़ा है कि जो शख्स अपनी पूरी दीनदारी के साथ अल्लाह ताला के सामने तौबा ताइब होता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। उठ, वुजू कर और 2 रकात पढ़। तो मैंने उसी वक्त अमल शुरू कर दिया जिसका उन्होंने मुझे हुक्म फरमाया था। फिर उन्होंने मुझे पुकारा कि अपने सर उठा लो, तुम्हारी तौबा आसमान से नाजिल हो चुकी है। तो मैं अल्लाह के लिए 1 साल तक सजदे में पड़ा रहा। हामा ने कहा कि जब मेरी तौबा कबूल हुई तो मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर 1 साल तक सजदे में पड़ा रहा। 1 साल तक। फिर हामा ने कहा, मैं हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ सजदे में शरीक था जब उन्होंने अपनी कौम के साथ सजदा किया था। मैंने उनको भी उनके जाहिल कौम को बार बार दावत देने पर अताब करता था, हत्ता कि वो भी अपनी कौम पर रोए और मुझे भी रुला दिया। और मैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जियारत किया करता था और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास अमानतदारी के ओहदे पर फाइज था। फिर हामा ने कहा, और मैं हजरत इलियास अलैहिस्सलाम को वादियों में मिला करता था और अब भी उनको मिला करता हूं। मेरी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था कि अगर तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। और मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी मिला हूं और
ان کو ان کا سلام بھی پہنچایا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا تھا کہ اگر تم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو تو ان کو میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو اتر آئے اور رونے لگے اور فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی رہتی دنیا تک سلام ہو، اور اے حامہ امانت پہنچانے کی وجہ سے تم پر بھی سلام ہو۔ حامہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی میرے ساتھ وہی کرے جو موسیٰ بن عمران علیہ السلام نے کیا تھا، انہوں نے مجھے تورات سکھلائی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ اما یتساءلون، سورہ اذا الشمس کورت اور معوذتین اور قل واللہ احد سکھلائی، اور فرمایا، اے حامہ اپنی ضرورت ہمارے سامنے پیش کرو اور ہماری زیارت کرنا نہ چھوڑنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات ہو گئی اور اس کی ہمیں خبر نہ ہوئی، نہ معلوم وہ زندہ ہے یا فوت ہو گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حامۃ بن حیم بن لاکیس فی الجنہ، کہ حامہ بن حیم بن لاکیس جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کریم ہم سب پر اپنا خاص کرم فرمائے۔ لوگوں نے بڑی بڑی عمریں پائیں، بڑی بڑی عمریں پائیں۔ اب اس حامہ کی عمر کو ہی دیکھ لیں کہ کہاں حابیل قابیل والا واقعہ اور کہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک، اور ایک طویل فاصلہ، اور پھر یہ شیطان کا پڑپوتا۔ لیکن جب نادم ہوا، تائب ہوا، توبہ کی، تو اللہ نے اس کی توبہ کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنت میں جانے کی بشارت بھی دی۔ تو عزیزان محترم، یہ واقعہ آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ بڑے رحیم ہیں، بڑے کریم ہیں، بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ایک شیطان کی توبہ قبول کر کے اس کو جنت کے درجات کے اوپر فائز کرتا ہے، تو پھر میں اور آپ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اگر ہم توبہ تائب ہو جائیں، دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اللہ کے حضور اپنے سر کو سجدے میں رکھیں، اس سے معافی مانگیں، تو وہ مہربان رب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف بھی کر دیں گے، اور انشاءاللہ ہم سب کی مغفرت بھی ہو جائے گی۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص کتنا ہے، اور ہم آخرت کو اس دنیا کے اوپر کتنا ترجیح دیتے ہیں۔ یہ دنیا مصائب کا گھر ہے، پریشانیوں کا گھر ہے، بیماریوں کا گھر ہے، یہاں تکالیف ہے، درد ہے، مصیبتیں ہیں، الجھنیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، یہاں سازشیں ہیں، یہاں قدم قدم کے اوپر جو ہے تو یعنی ہر طرح کی اذیتیں موجود ہیں۔ اور آخرت جو ہے تو وہ خیر کی جگہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ آخرت جو ہے تو مزوں کی جگہ ہے اہل ایمان کے لیے۔ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرے اور جنہوں نے اپنی دنیا کو آخرت کے اوپر قربان کر دیا، انہی لوگوں کے لیے اللہ نے آخرت کو مزے کا گھر بنا دیا ہے۔ بہت کم وقت ہم سب کے پاس ہے، بہت کم وقت، میرے پاس تو بہت ہی کم ہے، اور یقیناً آپ سب کے پاس بھی طبعی طور پر کسی کے پاس کچھ زیادہ ہوگا، کچھ کم ہوگا، لیکن مجموعی طور پر بہت ہی کم وقت ہے۔ آئیے مل کر عہد کرتے ہیں کہ جتنی زندگی رہ گئی ہے اس کو اللہ رب العزت کے عشق اور محبت میں ڈوب کر اس طرح سے گزاریں کہ بس اللہ کے سوا کوئی چیز ہمارے سامنے نہ رہے، کوئی چیز ہمارے سامنے نہ رہے۔ یاد رہے حضرات محترم
دنیا کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، دنیا کے معاملات چل جاتے ہیں، میرے آپ کے چاہے بغیر بھی چل جاتے ہیں۔ وہ اللہ جس کے سامنے ہم جھکتے ہیں، وہ اللہ جس سے ہم پیار کرتے ہیں، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمیں اپنے علاوہ کسی کے ہاتھ پر نہیں رکھے گا۔ بس صرف ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں۔ تو آئیے مل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہو جائیں اور پکے ٹھکے ہو جائیں، پکے ٹھکے۔ بعض ساتھی جو ہیں سب قیمتی ساتھی ہیں، سب کے سب قیمتی ساتھی ہیں، سب کے سب، لیکن بعض ساتھی بسا اوقات کہتے ہیں ہم سے ذکر نہیں ہو پاتا۔ اے اللہ کے بندو، تم کسے ذکر کہتے ہو؟ صرف چند تسبیحوں کو رول پھرول کر اس کو ذکر کہتے ہو۔ ہاں وہ بھی ذکر ہے، یقیناً ہے، لیکن ہماری تو ہر سانس اللہ کا ذکر ہے، ہر سانس، ہر اندر جانے والی سانس، ہر باہر آنے والی سانس اللہ کا ذکر ہے۔ ہمارا تو ہر لمحہ اللہ کا ذکر ہے۔ بس صرف تقاضا اتنا سا ہے کہ ہم اس کے ہو جائیں، بس اس کے ہو جائیں۔ جو فرائض ہیں ان کو پابندی کے ساتھ ادا کریں، پوری پابندی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ ان کو ہم ادا کریں، کیونکہ اس کے اندر تو چھوٹ ہے ہی نہیں۔ واجبات ہیں، سنت اعمال ہیں، ان کو تو ہر صورت کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد کے جن اعمال کا نمبر آتا ہے اس کو پھر جو ہے تو اپنے کسی بڑے کی ہدایت کے مطابق تھوڑا تھوڑا کر کے کریں، بہت زیادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، لمبے چوڑے اعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا تھوڑا کریں لیکن مستقل کریں۔ ہزاروں کی تعداد میں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو کر سکتا ہے بڑی اچھی بات ہے، جو نہیں کر سکتا وہ تھوڑا عمل اختیار کرے لیکن مستقل کرے۔ البتہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے آتے جاتے بس اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد رکھے، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ، لا غالب الا اللہ۔ کلمہ رہے تو صرف اللہ کا رہے، ہر چیز کے اوپر، ہر چیز کے اوپر۔ ہم ہیں کیا، ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا، ہماری بساط کیا، تو دیکھا جائے ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو درخواست یہ فقیر آپ تمام حضرات سے یہ کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس صرف ذرا ضرورت ہے کہ آپ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور دیکھیں آپ متوجہ ہوں یا نہ ہو، عمر نے آپ پر ختم ہو جانا ہے، مجھ پر بھی ختم ہو جانا ہے، پھر اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو شرمندگی اور اس افسردگی سے بہتر یہ ہے کہ آج اپنے نفس کے اوپر پاؤں رکھ کر ہم تھوڑا سا وقت جو ہے اللہ کو کی محبت کے اندر جو ہے تو وہ صرف کر دیں، تو انشاءاللہ پھر مزے ہی مزے ہوں گے، اور بہت مزے ہوں گے، اور اتنے مزے ہوں گے کہ میری اور آپ کی سوچ ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے لقط المرجان فی احکام الجان، تاریخ جنات و شیاطین میں، تو اس کے اندر تمام احادیث کے حوالے وغیرہ بھی موجود ہیں اس حدیث سے متعلق۔ تو اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام حضرات سے دعاؤں کی درخواست ہے، فقیر کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ آپ تمام حضرات ہر لمحے میری دعاؤں کا حصہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔